अस्सलाम वालेकुम। रक़्स जुनूँ एपिसोड नंबर 2। इफ़त आरा उसके साथ कदम मिलाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर सुरमई संगरेज़ों की फराख पट्टी थी कि फैलती ही चली जा रही थी। उन्होंने थकन ज़दा नज़रों से तेज़ी से दूर होती जासिया को देखा था। यकलख्त वो रुक गई। शायद उसे एहसास हो गया था कि वो बहुत पीछे रह गई हैं। अम्मी, इस तरह पाँव घसीटने से बेहतर था आप वॉक करने की हामी ही न भरती। ज़रा तेज़ चलें, चुस्ती से मौसम की खुशगवारियत को महसूस करें। मारे बांधे मुशक्क़त समझकर वॉक करेंगी तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उल्टा थक जाएंगी और 2-4 रोज़ में जी उकता जाएगा। उसने कदमों की रफ्तार धीमी कर दी थी। मेरे बाएं टखने में शदीद दर्द हो रहा है। लगता है जैसे जलता अंगारा रख दिया हो। तुमने तो हद ही कर दी है। मुझ में इतनी सकत कहाँ कि 2-3 किलोमीटर उछलते कूदते तय कर लूं। तुम तो पीछे देखे बिना भागी ही चली जा रही हो। मैं चाहे सड़क पर ढेर हो जाऊं, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। वॉक करना जरूरी है। ठीक है कर रहे हैं, पर ऐसी भी क्या आफत आई है कि सारे इलाके का गश्त कर डाला। वो उसके करीब आते आते हाँफने लगी थी। उनके लहजे में नाराजगी को महसूस करके जासिया मुस्कुराई। ब्लड शुगर आखिरी हद तक। बीपी आपका कभी नॉर्मल नहीं हुआ। हाथ पांव बैठे बैठे सुन हो जाते हैं। नमक और चिकनाई का इस्तेमाल आप कम नहीं कर सकते। चोरी छुपे मिठाई भी खा लेती हैं, लेकिन कभी कभार। अब वॉक करने से भी आपका जी घबराता है तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन दिल घबरा रहा है, सर घूमता है, आंखों के सामने अंधेरा छाता है, टाइप शिकायतें मुझे न सुनाया करें। ये बीमारी तो जान का रोग है। जान जाएगी तो पीछा छूटेगा। वो खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाई। सड़क दूर दूर तक वीरान नजर आती थी। खुशगवार खुनक हवा सरकंडे के झाड़ों में से गुजरती में भम सरसराहटें पैदा कर रही थी। जब वो घर की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ने लगी तो एक गाड़ी मुखालिफ सिमत से आई और जन से उनके करीब से गुजर गई। इंडिकेटर तक नहीं जलाया उल्लू के पट्टे ने। जासिया ने एक पत्थर को पैर से ठोकर लगाकर दांत पीसे। हर घोड़े गधे को पता नहीं ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल जाता है। इफ़त फिर 10-12 कदम पीछे रह गई थी। वो खुद वापस उनके पास चली गई। किस कदर वीरानी है। सारी सड़कें सुनसान पड़ी हैं और हम दो निहत्ती औरतें पागलों की तरह भागी फिर रही हैं। कल से जल्दी निकलना घर से। ये वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं। आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। हालात तो कभी भी दुरुस्त नहीं होते। वो लापरवाही से बोली। आप बस किसी बहाने इस मुसीबत से जान छुड़ाना चाहती हैं। जाहिर है मैं 8 बजे वाला ड्रामा कुर्बान करने पर रजामंद नहीं होंगी। आपके हाथ बहाना लग गया है। वीरानी और हालात की खराबी वाला। ये झंझट तो खुद बहुत ही खत्म होगा। इफ़्फ़त ने अचानक हाथ उठाकर उसे खामोश होने को कहा। चुप। मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी है। चंद लम्हे खामोश रहकर वो आसपास किसी गैर मामूली शय को महसूस करने की कोशिश करती रही। फिर मस्नूई खौफजदगी से बोली। खामखा मत डराएं मुझे। वैसे आपको डर किस बात का है? मैं जो आपके साथ हूँ। परेशानी की तो कोई बात ही नहीं। यही तो परेशानी की असल वजह है। कभी भेड़ों की रखवाली भेड़ से भी हुई है? उस सड़क की तीनों लाइट्स कई दिनों से खराब है। कोई ध्यान ही नहीं देता। चंद कदमों के फासले तक कुछ दिखाई नहीं। उनका जुमला नामुकम्मल रह गया। इन दोनों को रुक जाना पड़ा था। उनसे चंद फुट दूर सड़क के बाएं किनारे कोई शख्स पहलू के बल लेटा हुआ था। चंद लम्हों तक वो दोनों बिल्कुल सांस रोक के खड़ी रहीं। उन्हें लग रहा था जैसे सड़क ने उनके पांव पकड़ लिए हों। फिर जासिया ने अपने बाजू पर इफ़त की लरसती गिरफ्त को महसूस किया था। वो उसे पिछली सिमत में खींच रही थी। बिना कोई आहट पैदा किए वो उल्टे कदमों उस मकाम से दूर हटने लगी। प्लीज हेल्प मी, फॉर गॉड सेक। उस शख्स ने कराह कर पुकारा था। अब वो जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। जासिया की रीढ़ की हड्डी में बर्फीली कपकपाहट दौड़ गई। हलक से निकलती चीख को बमुश्किल दबाकर वो पूरी कुवत से भाग पड़ी। इफ़्फ़त ने अब तक उसका बाजू दबोच रखा था। प्लीज रुक जाएं। मैं जख्मी हूँ। प्लीज मेरी मदद करें।
وہ آنکھیں بند کر کے بھاگتی رہی۔ کچھ دیر کے لیے وہ یہ بھی فراموش کر بیٹھی کہ امی اس کے ساتھ تھیں۔ میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہوں، پلیز میری بات سنیں، ڈرے مت۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ شخص تکلیف میں تھا۔ سڑک کے موڑ پر رک کر وہ کچھ دیر سانس درست کرتی رہی۔ عفت بھی گرتی پڑتی اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ رکو مت، بھاگو، کہیں اس آدمی کے پاس پسٹل وغیرہ نہ ہو۔ عفت نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹنا چاہا، لیکن وہ تھمی رہی۔ تم کون ہو؟ ہم کیسے یقین کر لیں کہ تم ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ اس نے چلا کر پوچھا تو عفت نے بے اختیار اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس طرح فریب دے کر لوگ وارداتیں کرتے ہیں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ان کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ مجھے کیا معلوم آپ کیسے یقین کریں گی؟ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، میں خود ہی۔ آپ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ اس کی طرف سے خاموشی چھائی رہی۔ اچھا میں آ رہی ہوں۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ اس نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا تو عفت اس کے ساتھ یوں چمٹ گئی جیسے اسے گود میں اٹھانا چاہتی ہوں۔ خبردار، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ امی، شاید وہ بے ہوش ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس قدر گہرے زخم ہو سکتا ہے وہ گاڑی والا اسے ٹکر مار گیا ہو جو اندھوں کی طرح ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے زبردستی خود کو ان کی گرفت سے چھڑایا۔ محتاط قدموں سے چلتی ہوئی وہ دوبارہ اس جگہ پہنچی تو وہ شخص سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک بڑے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا دل اب بھی غیر معمولی رفتار سے دھڑک رہا تھا اور اس کے قریب جاتے ہوئے وہ خوف محسوس کر رہی تھی۔ میں تو سمجھی شاید آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ آواز کے ارتعاش کو چھپانے میں وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ وہ چپ رہا تھا۔ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ اس کی خاموشی سے جاسیہ کے دل ہولنے لگا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ایک بار پھر سرپٹ دوڑ پڑے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ ایک بڑے پتھر پر نظر پڑتے ہی اس نے غیر محسوس انداز میں جھک کر پتھر اٹھا لیا اور ڈرتے ڈرتے 2 قدم اٹھا کر مزید اس کے قریب ہوئی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ پتھر میرے سر میں مار دیجیے، جو کسر رہ گئی ہے آپ پوری کر لیں۔ اس کے اس طرح اچانک چلانے پر جاسیہ اچھل کر پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا لگتا تھا۔ آئی ایم سوری، دراصل میں اور امی آپ کو سڑک کے کنارے لیٹے دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے آپ زخمی ہیں۔ میں غلط نہیں کہہ رہا تھا، میرا بازو چیر کے رکھ دیا، چاقو تھا اس کے پاس۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے چہرے پر سبز تکلیف کے تاثرات دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سختی سے بازو پر جما رکھا تھا۔ وہ کسی گہرے رنگ کی قمیض پہنے ہوئے تھا، اس لیے وہ فوری طور پر زخم کی جگہ کا اندازہ نہیں کر سکی۔ یہاں زخم لگا ہے۔ اس کے بازو کی طرف اشارہ کر کے اس نے اونی شال کندھوں سے اتاری۔ میں یہ دوپٹہ باندھ دیتی ہوں، پھر آپ ہمارے گھر چلیے گا، یہاں اندھیرے میں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ جاسیہ، امی کی آواز کا کوئی جواب دیے بنا وہ شال کو اس جگہ سے کچھ اوپر باندھنے لگی تھی جہاں اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ 2 مضبوط گانٹھیں دے کر وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ امی، آپ وہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ ادھر آ کر میری مدد کریں۔ اس کے لمبے چوڑے وجود کا ذرا سا بوجھ پڑنے سے ہی وہ دوہری ہو گئی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے کھڑے قدرے لڑکھڑاتا ہوا سڑک تک پہنچا اور اس کے کندھے سے ہاتھ اٹھا کر بولا، میں خود چل سکتا ہوں۔ گھر پہنچنے تک ان تینوں میں سے کسی نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ امی کی خاموشی کا مفہوم وہ سمجھتی تھی، لیکن فی الحال اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ امی، آپ جا کر مبشر کو بلا لائیں، وہ کلینک سے آ چکا ہوگا، میں اتنی دیر میں زخم دھو دیتی ہوں۔ انہوں نے کی ہول میں چابی گھما کر دروازہ ایک جھٹکے سے اندر دھکیلا اور اسے فہمائشی نگاہوں سے گھورتے ہوئے گویا بادل نخواستہ پلٹ گئی۔ روشنی میں اس نے پہلی بار اس اجنبی کا چہرہ دیکھا تو بہت دیر تک نظریں نہیں ہٹا سکی۔ اس نے اتنا خوبصورت چہرہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
اس کے نقوش کسی دیوتا کی تمکنت لیے ہوئے تھے۔ وہ شاید کوئی نشہ کرنے والا تھا۔ میرا والٹ لے گیا۔ اگر وہ نہ بولتا تو شاید کچھ دیر اور اس کی محبیت نہ ٹوٹتی۔ میری گاڑی یہاں سے کچھ دور خراب ہو گئی تھی۔ میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف نہیں ہوں، بس اچانک ہی کسی درخت کے پیچھے سے نکل کر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ نکاہت بھرے لہجے میں ٹوٹی پھوٹی تفصیل بتانے لگا۔ اس کی بھوری قمیض کی آستین خون سے بھیگی ہوئی تھی۔ پینٹ پر بھی گھٹنے تک خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ جاسیہ کچھ کہے بغیر تیزی سے کچن میں چلی آئی۔ بڑی عجلت میں اس نے بینڈیج کا رول تلاش کیا، چھوٹے ٹب میں گرم پانی بھرا اور ڈیٹول کے چند قطرے ڈال کر بھاگتی ہوئی واپس آ گئی۔ وہ اس کا چہرہ ایک بار پھر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ آستین ہٹا کر زخم کا جائزہ لے رہا تھا۔ زخم گہرا تھا یا ہلکا وہ نہیں جان سکی۔ اس کا بازو صاف کرتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ اس کی ساری توجہ زخم کی طرف تھی، اس لیے جاسیہ کو براہ راست اس کی طرف دیکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ آپ نے اپنا نام اب تک نہیں بتایا، اس کے بازو پر بینڈیج لپیٹتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اونیل جان۔ نہ جانے کیوں اس کا نام سن کر اسے دھچکا سا لگا تھا۔ آپ آپ مسلم ہیں؟ جی نہیں، میں کرسچن ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو رکتے ہوئے پایا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ صوفے پر نیم دراز ہو کر آنکھیں مون چکا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں اس نے ہر اس چیز پر نگاہیں جمانے کی کوشش کی تھی جو اس کے ارد گرد موجود تھی، گلدانوں پر، کھڑکیوں کے پردوں پر، چھت کے ساکت پنکھے پر، گرتے ہوئے چونے والی دیواروں پر، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، مگر ہر بار وہ ناکام رہی۔ ہر بار غیر محسوس طریقے سے اس کی نظریں اونیل کے چہرے پر رینگ جاتی۔ عفت اکیلی ہی واپس آئی تھی۔ مبشر ابھی کلینک سے نہیں لوٹا تھا۔ انہوں نے فون پر اسے آنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ آنٹی، آپ کا بہت شکریہ، میں اب خاصا بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ خون تو رک ہی گیا ہے، زیادہ گہرا زخم نہیں ہے۔ اس نے سرخ ہوتی ہوئی پٹی کو ایک نظر دیکھا۔ میں چلا جاؤں گا، مجھے ذرا گائیڈ کر دیجیے، کنوینس کہاں سے ملے گی؟ ہمارے گھر کے بائیں طرف جو سڑک ہے اس پر سیدھے چلے جاؤ، ایک لین چھوڑ کر چوراہا آئے گا، وہاں سے ویگن مل جائے گی۔ انہوں نے مروتاً بھی اسے رکنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ آپ کو میری وجہ سے بہت زحمت ہوئی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو جاسیہ بے اختیار بول پڑی۔ مبشر بس آتا ہوگا، وہ آپ کو بائک پر چھوڑ آئے گا، اور ضرورت ہوئی تو کلینک بھی۔ مبشر کی بائک خراب ہے، عفت نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اونیل ہونٹ بھینچے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاسیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اسے روک لے۔ اگر امی اتنی سرد مہری سے پیش نہ آتی تو وہ کچھ دیر اور اسے دیکھ سکتی تھی۔ معلوم نہیں وہ دوبارہ کبھی ملے گا بھی یا نہیں۔ اچانک ایک خیال آنے پر وہ بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں گئی اور پھر اسی رفتار سے اونیل کے پیچھے باہر نکل گئی۔ عفت نے اسے روکنے کے لیے آواز دی تھی مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ یہ لے لیجئے۔ وہ رک کر مڑا تھا۔ جاسیہ کے ہاتھ میں کچھ روپے تھے۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، یہ رکھ لیں۔ اونیل نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے روپے لے لیے۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میرے پاس ویگن کے کرائے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہ ساکت پلکوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ جب تک وہ نظر آتا رہا وہ وہیں کھڑی رہی۔ اس کے عقب میں قدموں کی آہٹ ہوئی تو وہ اندر جانے کے لیے مڑی۔ امی کے ماتھے کی شکنیں ان کی خفگی کی گھماس تھیں۔ اندر آتے ہی وہ اس پر برس پڑی۔ بے وقوفی کی کوئی حد ہوتی ہے، مبشر کو بلا لائیں۔ میں پاگل تھی جو اسے فون کرتی، سارے محلے میں مشہوری کر دیتا وہ۔ پر کا کوا بنانا لوگوں کو خوب آتا ہے، کیا کیا کہانیاں بنتی، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ میں نے ساری زندگی محتاط رہ کر گزاری ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم عورتوں کو بہت بھاری پڑتی ہیں۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میں دیکھتی کس طرح تم ایک اجنبی کو گھر اٹھا لاتی ہو۔ زخمی تھا تو تمہیں کیوں درد اٹھا؟ ہمدردی کرنے کے لیے اور بہت لوگ ہیں اس دنیا میں، اور جو وہ زخمی نہ ہوتا، ڈرامہ کر رہا ہوتا، کوئی لٹیرا ہوتا تو پھر جانتی ہو، میرا تو جی چاہ رہا تھا
کہ میں تمہارا منہ توڑ دوں۔ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ساری باتیں سنتی رہی اور پھر ان کے قریب سے گزر کر بالائی منزل کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ بالائی منزل کے اکلوتے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ مقفل کیا اور بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ آنکھیں بند کر کے وہ اونیل جان کے نقوش کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی پیشانی کس قدر اجلی تھی، کسی فرشتے کی طرح۔ دائیں کن پٹی پر ایک سیاہ تل تھا۔ آنکھیں اتنی شفاف تھیں جیسے کانچ سے بنی ہوں۔ آنکھوں کا رنگ نہ جانے کیسا تھا، ہلکا بھورا یا شاید شربتی، یا پھر سرخی مائل بھورا۔ نہ جانے کیا رنگ تھا۔ ایسی آنکھیں دنیا میں کسی اور کی ہوں گی؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ناک کا بانسا پیشانی سے پننگ تک بالکل سیدھا، بھیگے بھیگے سے ہونٹ، اوپری ہونٹ ذرا سا اوپر اٹھا ہوا جو اسے بے نیاز ظاہر کرتا تھا۔ ٹھوڑی میں چھوٹا سا گڑھا تھا، یا شاید نہیں تھا، لیکن محسوس ہوتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک اس کے ایک ایک نقش کو ذہن میں دہراتی رہی، کبھی علیحدہ علیحدہ، کبھی اجتماعی طور پر۔ وہ دیوتا تھا، دیوتا جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اسے آنکھ کے گوشے سے کان کی جانب پھسلتی نمی کا احساس ہوا۔ اس نے انگلیوں کی پوروں سے اپنے رخسار کو چھوا۔ اس کا چہرہ گیلا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، کروٹیں بدلتے بدلتے اس کے پہلو دکھنے لگے تھے۔ تمام رات چند ساتوں کے لیے بھی اونیل کا چہرہ اس کے ذہن سے محو نہیں ہوا۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر خود کو ایسا کرنے پر مجبور پاتی تھی۔ صبح کالج کے لیے تیار ہوتے ہوئے وہ سخت عجلت کا شکار تھی۔ ناشتے کے نام پر اس نے 2 گھونٹ پانی حلق میں سے نیچے اتارا اور بھاگم بھاگ گھر سے نکل آئی۔ امی رات والے واقعے کی وجہ سے اب تک ناراض تھیں، سو انہوں نے بھی اس افراتفری کی وجہ دریافت نہیں کی۔ گھر سے نکل کر اس نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو اس چوراہے کی طرف جاتا تھا جہاں سے وہ روزانہ ویگن پر بیٹھتی تھی۔ اس کے قدم اس سڑک کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں رات کو اونیل ملا تھا۔ اس نے کئی بار خود کو باز رکھنا چاہا، واپس پلٹنے کی کوشش کی، مگر کوئی تھا جو اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ اس کے پاؤں اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ خاصی دیر تک مارے مارے پھرنے کے بعد اسے سڑک کے کنارے کھڑی ایک سیاہ کورولا نظر آ گئی۔ وہ اس جگہ سے قریب برگد کے فراخ تنے کی اوٹ میں اس طرح کھڑی ہو گئی کہ آنے جانے والوں کی نظروں سے محفوظ رہتے ہوئے سیاہ کورولا کو دیکھ سکے۔ جب اسے وہاں کھڑے کھڑے 1.5 گھنٹہ گزر گیا تو تھک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹہ مزید گزر گیا، کوئی بھی کار کو لینے کے لیے نہیں آیا۔ ساکت کھڑی گاڑی کے ٹائروں اور بند شیشوں کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ اس نے رسٹ واچ پر نظر دوڑائی۔ کالج سے چھٹی کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ اس نے اس بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ آنے والے سے اونیل کے بارے میں کیسے پوچھے گی، کس حیثیت سے سوال کرے گی۔ ہو سکتا ہے مکینک کے ساتھ وہ خود بھی آ جائے۔ پھر میں اس سے کیا کہوں گی؟ کیا میں اپنی موجودگی ظاہر کر سکوں گی؟ اسے بتا سکوں گی کہ میں صبح سے کس لیے یہاں بیٹھی ہوں، کیسے اس سڑک سے گزرنے والی تمام گاڑیوں کو حسرت بھری نظروں سے تکتی رہی ہوں؟ کیا میں یہ سب کہہ پاؤں گی؟ اس کے پاس کسی سوال کا جواب تک نہیں تھا۔ بے شک میں کچھ نہ بول سکوں، بھلے میں اس درخت کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے نہ جا سکوں، مگر میں اسے ایک بار اور دیکھ تو لوں گی۔ اگر میں اسے دیکھ سکوں تو اس انتظار کا ذرا سا ملال بھی میرے دل میں باقی نہیں رہے گا۔ یہ ساری کوفت مٹ جائے گی۔ کاش وہ خود آ جائے، کاش۔ اسے گھر سے نکلے 7 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس وقت سے بہت پہلے وہ کالج سے لوٹ آیا کرتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس کا نچلا دھڑ اکڑ گیا تھا، کندھوں کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ کئی بار وہ واپس جانے کے ارادے سے اٹھی، مگر چند قدم چل کر پھر وہیں آن بیٹھی۔ کچھ دیر اور، شاید اب کوئی آ جائے۔ یہ سفید گاڑی جو اس طرف آ رہی ہے، شاید یہ اس کالی کار کے قریب رک جائے۔ ڈرائیور نے رفتار کچھ مدھم تو کی ہے شاید، مگر کسی بھی گاڑی کے پہیے نہ تھمے۔ 4 بجنے والے تھے۔ وہ نم آنکھوں اور بے جان قدموں کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوئی۔
امی اس کے انتظار میں دروازے کے سامنے بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اتنی دیر؟ شام ہونے والی ہے اور تم اب گھر آ رہی ہو۔ اتنا وقت کہاں گزارا؟ میں تمہیں کالج پڑھنے کے لیے بھیجتی ہوں، آوارگی کے لیے نہیں۔ میں 1000 بار منع کر چکی ہوں، اپنی سہیلیوں کے گھر مت جایا کرو۔ وہ ہونٹ کو چلتے ہوئے دھندلی آنکھوں سے زمین کو گھوٹتی رہی۔ آئندہ اگر مجھے خبر ہوئی کہ تم کسی سہیلی کی طرف گئی ہو تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ کان کھول کر سن لو، تمہاری کوئی دوست تمہیں ملنے کے لیے گھر نہ آئے اور نہ ہی فون کرے، ورنہ میں بالکل لحاظ نہیں کروں گی۔ تمہارے سامنے اس کی بے عزتی کرتے ہوئے مجھے ذرا سا بھی خیال نہیں آئے گا کہ تمہیں برا لگ رہا ہے۔ اسکول کالج کی دوستیاں وہیں تک ہوتی ہیں۔ چھٹی کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو آتے ہیں، دوسروں کے گھروں کو نہیں چل پڑتے منہ اٹھا کر۔ ماں باپ بیچارے چاہے پریشانی سے مر جائیں، ذلیل اولاد کو کوئی دکھ ہی نہیں۔ انہیں ہمیشہ ہی اس طرح بے تحاشا غصہ آتا تھا۔ جاسیہ نے شولڈر بیگ وہیں فرش پر پٹکا اور تند آواز میں بولی، آپ کو صرف تقریر کرنا آتی ہے، ہمدردی کرنا نہیں آتا۔ محبت کرنے، توجہ دینے کا ڈھنگ آپ کو بالکل معلوم نہیں۔ آپ ٹیچر ہیں نا، اسکول میں بھی تقریریں جھاڑتی ہیں، گھر میں بھی لیکچر دیتی ہیں۔ میں دیر سے آئی ہوں، آپ نے ایک بار بھی یہ جاننے کی زحمت نہیں کی کہ ایسا کیوں ہوا۔ آپ نے گھر بیٹھے بیٹھے طے کر لیا کہ میں آوارہ ہوں۔ آپ کا اندازہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، آپ تو غیب دان ہیں۔ مجھ سے کبھی پوچھا آپ نے کہ ویگنوں میں دھکے کھاتے ہوئے میں کیسا محسوس کرتی ہوں؟ جب دیر تک ویگن کے انتظار میں کھڑی رہتی ہوں، لوگوں کے فکرے غلیظ اشارے برداشت کرتی ہوں، تو مجھے کیسا لگتا ہے؟ کوئی کندھے سے کندھا ٹکرا کر گزر رہا ہے تو کوئی چٹکی بھرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی آنکھوں سے نگلنا چاہتا ہے۔ یہ سب بہت دلچسپ ہوتا ہے، میں بہت محظوظ ہوتی ہوں۔ وہ رونے لگی تھی۔ آپ نے مجھے دروازے سے اندر گھسنے نہیں دیا اور اعلان کر دیا کہ میں آوارہ ہوں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اتنی دیر سے آئی ہو، تمہیں پیاس لگ رہی ہوگی۔ آپ نے پوچھا کہ صبح ناشتہ کیے بغیر چلی گئی تھی، اب تک کچھ کھایا یا نہیں؟ تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو کھانا دے دوں؟ نہیں، آپ کو یہ سب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو گناہوں کا حساب لینے سے مطلب ہے۔ پولیس والوں کی طرح تفتیش کرنا جانتی ہیں آپ۔ آپ نے کبھی میرے مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ بہت بے حس ہیں۔ وہ روتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ عفت کچھ دیر گمسم سی وہیں پر جمی رہی، پھر آگے بڑھ کر اس کی بکھری ہوئی کتابیں سمیٹی، بیگ پر لگی ہوئی گرد جھاڑی اور کتابیں اس کے اندر ڈال کر دروازے کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ جاسیہ نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا، دستک دینے پر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عفت کھانا گرم کر کے اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نیچے نہیں اتری۔ مغرب کی اذان کے وقت اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں ایک پین خریدنے مارکیٹ تک جا رہی ہوں، آپ کو کچھ منگوانا ہے؟ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس کی متورم آنکھیں اور سرخ ناک بتا رہی تھی کہ وہ دیر تک روتی رہی ہے۔ عفت کہنا چاہتی تھی کہ باہر سرد ہوا چل رہی ہے، گرم جرابیں اور جاگرز پہن کر جاؤ، لیکن خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جاسیہ پھر اسی جگہ جا رہی تھی جہاں وہ سیاہ کرولا موجود تھی۔ فاصلہ تیزی سے طے کرنے کی خاطر وہ اس قدر تیز رفتاری سے چلتی رہی کہ وہاں پر پہنچنے پر اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اب وہ جگہ خالی تھی، گاڑی وہاں موجود نہیں تھی۔ آسمان کے سینے سے پھوٹتا خنک اندھیرا اس کی رگوں میں اترنے لگا۔ برگد کی خمیدہ شاخیں چپکے چپکے ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرم پانی رسنے لگا۔ گھر تک جانے والا راستہ اسے کئی صدیوں کی مسافت لگ رہا تھا۔ اس کے قدموں میں چلنے کی سکت باقی نہیں تھی، اور عفت ٹی وی کی تاریک اسکرین کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی، آج نہ جانے کیا ہو گیا۔ 8 بجے والا ڈرامہ تو وہ ہر قیمت پر دیکھا کرتی ہے، آج خدا معلوم کیسے بھول گئی۔ بڑے سے سیاہ گیٹ پر بوگن ویلیا کی آتشی گلابی اور سفید کلیاں ایسے جھکی تھیں جیسے کسی گھوڑے کی پیشانی پر گری ہوئی ایال۔ گیٹ پار کرتے ہوئے وہ کچھ متوحش سی تھی، کسی ایسی ہرنی کی طرح جو باغوں کے جتھے میں گھسنے پر مجبور ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ نیم چھتی نظر آتی تھی جس کے نیچے چوکیدار کرسی بچھا کر بیٹھا تھا۔
اس کے سامنے وسیع و عریض لان میں تقریباً ویسی ہی لڑکیاں ہرے، نیلے، گلابی اور زرد دوپٹوں کے ساتھ ادھر ادھر بکھری تھیں، جیسی اس نے پہلے سے سوچ رکھی تھی۔ کالج اس کے تصور سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ انابی اور کافوری رنگ میں ڈوبی عمارت یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ سفیدے کے دیو کامت درختوں کی دو رویا کی تاروں میں سے گزر کر وہ ایڈمن بلاک کے قریب پہنچی تو صدف ایک لڑکی کو دیکھ کر ٹھہر گئی۔ وہ ان دونوں سے بہت خوش اخلاقی سے ملی تھی۔ اس کے نیلے دوپٹے سے عائشہ جان گئی تھی کہ وہ فورتھ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ لو جی، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ عائشہ، یہ میری ہیں، یہ تمہیں ٹائم ٹیبل اور کلاس رومز کے بارے میں سمجھا دیں گی۔ ان کا نام عائشہ ہے، میری اس کا ہاتھ تھام کر ملائمت سے بولی۔ کہاں سے آئی ہیں یہ؟ کنگن پور سے۔ اچھا، باقی باتیں آپ اسی سے پوچھ لیں، میں تو جا رہی ہوں، ہسٹری کا پیریڈ نکل جائے گا ورنہ۔ عائشہ، تم فولنگ سے بچنا چاہتی ہو تو ان کے ساتھ ہی رہنا۔ نئی آنے والی لڑکیوں اور خاص طور پر تم جیسی لڑکیوں کی بہت گت بنتی ہے یہاں۔ صدف چلی گئی اور میری اسے لے کر لان میں سے ہوتی ہوئی اندرونی عمارت میں آ گئی۔ نوٹس بورڈ کے سامنے ٹھہر کر اس نے عائشہ کی کلاسز کا شیڈیول نقل کیا اور ساتھ ہی اس کے متعلق سوال کرتی رہی۔ پھر وہ اسے سارے کالج میں گھمانے لگی، کلاس رومز دکھائے، کمپیوٹر لیب، لائبریری اور کینٹین دکھائی۔ اس دورانیے میں وہ عائشہ کے متعلق چیدہ چیدہ باتیں جان چکی تھی، مگر اپنے بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، سوائے اس کے کہ وہ میری ہے اور ہاسٹل میں رہتی ہے۔ عائشہ کو پہلی ہی ملاقات میں وہ بہت اچھی لگی تھی۔ اس کی آواز میں طنز یا ترحم کی بجائے نرمی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت میں سرخی کی واضح جھلک تھی۔ ہنستے ہوئے گالوں میں ننھے ننھے بھنور پڑتے اور سفید چمکدار دانتوں کی سیدھی کتار آنکھوں میں کھبنے لگتی۔ کٹورا سی آنکھوں میں نمی سی ہلکورے لیتی تھی۔ گھنے سیاہ بال کندھوں سے ذرا نیچے تک جھول رہے تھے۔ میری میں ہر وہ خوبی موجود تھی جو حسین ہونے کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اس کی اچھی صورت اور نرم خوئی کے علاوہ عائشہ اس لیے بھی خوش تھی کہ اس کی میت میں وہ اس خوف سے کسی حد تک پیچھا چھڑا چکی تھی جو کالج کے حوالے سے اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ صدف نے کہا تھا یہاں مسجد بھی ہے کالج میں، مجھے وہ دکھا دیں، اس نے میری کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا۔ مسجد بھی دکھا دیتی ہوں، وہ اس طرف ہے۔ اس نے ایک سمت اشارہ کیا اور قدموں کو اسی رخ موڑ دیا۔ تم نماز پڑھتی ہو؟ جی ہاں، یہ ہے مسجد، اندر سے دیکھنی ہے تو آ جاؤ۔ مسجد کے مقابل شہتوت کے 3 درخت ایک قطار میں استادہ تھے، وہ ان کے سائے میں ٹھہر گئیں۔ بہت سی لڑکیاں مسجد میں آ جا رہی تھیں۔ یہ لڑکیاں اس وقت مسجد میں کیا کر رہی ہیں؟ نماز کا وقت تو نہیں ہے؟ اس نے پوچھا تو میری ہنس پڑی۔ مسجد میں واش بیسن کے اوپر آئینہ لگا ہے، لڑکیاں وہاں اپنا میک اپ درست کرتی ہیں، بال بناتی ہیں، نماز پڑھنے تو کوئی ایک آدھ ہی جاتی ہے۔ آپ کرسچن ہیں جی؟ عائشہ نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کافی دیر سے اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ نام سے میری مسلمان نہیں لگتی تھی۔ وہ شروع سے ہی اس بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی مگر جھجک مانے تھی۔ میری یکدم چپ سی ہو گئی، کیسانے وہ خاموش رہی اور پھر خلا میں گھورتے ہوئے آہستگی سے سر ہلایا۔ ہاں، میں کرسچن ہوں۔ عائشہ کو اس کی خاموشی بڑی عجیب لگی تھی۔ سامنے فٹ پاتھ پر تیز تیز ڈگ بھرتے شخص کی ایک جھلک دیکھ کر وہ چونک پڑی تھی۔ شاید وہ وہی تھا۔ وہ ایک ساتھ کے لیے تذبذب کا شکار ہوئی، لیکن اس کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا وقت نہیں تھا کہ وہ واقعی اونیل جان تھا یا نہیں۔ وہ آدمی چند لمحوں میں اس کی نظر سے اوجھل ہونے والا تھا۔ کھڑکی سے ہٹ کر وہ سرپٹ سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ جس رفتار سے اسے سیڑھیاں طے کی تھیں، نہ جانے وہ کیسے گرنے اور چوٹ کھانے سے محفوظ رہی تھی۔ گھر کے عقب میں سڑک پر پہنچتے ہی وہ اس سمت بھاگنے لگی تھی جدھر وہ جاتا دکھائی دیا تھا۔ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ اسے روکنے میں کامیاب ہوگی اور وہ اونیل ہوا تو اس سے کیا کہے گی۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بنا ہی اس تک پہنچنے کی صحیح کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک بھاگتی رہی تھی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ یک لہجہ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ ایک راہگیر سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ وہ گھر سے کافی دور پرہجوم سڑک پر نکل آئی تھی۔
خالی اس ذہنی میں وہ کچھ دیر ساکت کھڑی رہی، پھر اسے احساس ہوا تھا کہ ارد گرد بہت سے لوگ اسے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی۔ تیزی سے بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس کی نگاہ بھٹک کر اپنے پیروں کی جانب گئی تھی۔ خود فراموشی میں وہ ننگے پاؤں گھر سے نکل آئی تھی۔ اپنی کڑھب حالت کو محسوس کر کے وہ خجالت سے سر جھکائے واپس مڑی۔ کیا میں کبھی اسے دیکھ نہیں پاؤں گی؟ اس کی آنکھیں اس تکلیف دہ سوچ سے پانی تلے ڈوبنے لگیں۔ گھر کی طرف لوٹتے ہوئے اسے قریب سے گزرتا ہوا ننوں کا ایک گروہ نظر آیا تھا۔ اچانک ایک خیال کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا۔ میں سنڈے کو ضرور چرچ جاؤں گی، وہ یقیناً وہاں مل جائے گا۔ اگلے ہی پل وہ فیصلہ کر چکی تھی، اور نہ ملا تو میں ہر سنڈے کو چرچ جایا کروں گی۔ اس شہر کے سارے گرجا گھروں میں اسے ڈھونڈوں گی۔ ہتھیلی کی پشت سے گیلی آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ اوائل جنوری کی برف کی ادھگھلی کاش جیسی صبح تھی، کچھ کچھ جمی ہوئی اور قدرے پگھلی ہوئی سی۔ دودھیا سفید دھند کی ردا اوڑھے سرما کی ہوا سکھ چین اور املتاس کے درختوں میں سے سکڑ سمٹ کر ٹھٹری ہوئی رفتار سے بہہ رہی تھی۔ سیاہ تارکول کی سڑک پر بے چین تیز قدموں سے چلتے ہوئے اوس میں بھیگے خزاں گزیدہ زرد گیلے سیلے پتے اس کے پیروں سے لپٹ لپٹ جاتے تھے۔ اس نے سرکتی ہوئی ادنا شال کو گردن اور شانوں کے گرد سختی سے لپیٹا اور دھند کے سفید بے مہر سمندر میں اپنے منزل سے اپنے فاصلے کا تعین کرنے کی کوشش کی۔ گرجے کی پیشانی پر ایستادہ صلیب کوہر کی دبیز چادر میں ملفوف آسمان میں مدغم ہوتی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بہت قریب پہنچ چکی تھی، مگر فاصلہ تھا کہ سمٹنے میں ہی نہ آتا تھا۔ اس کے متحرک قدموں کی جنبش پہلے سے فزوں تر اور مزید اضطراب آمیز ہو گئی۔ اس کی آنکھیں مسلسل کراس پر جمی تھیں، جیسے اسے اندیشہ ہو کہ نظر کے ذرا سے سرکنے پر وہ کہیں کھو جائے گا۔ جانے کیوں اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جس قدر وہ آگے بڑھ رہی ہے، اسی قدر چرچ اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دھند میں لپٹی صلیب آگے ہی آگے سرکتی محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ بھی اس سمت میں سفر کر رہی ہو، جیسے اس کے قدم آگے لے جانے کے بجائے اسے عقبی سمت میں دھکیل رہے ہوں۔ اس وحشت انگیز خیال سے اس نے اپنی رفتار استطاعت کی آخری حد تک تیز کر دی۔ وہ خاصی دور سے پیدل چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ یاسیت سے معمور موسم کی تلخ خنکی اور تھکن نے اعصاب کو اتنا بوجھل کر دیا تھا کہ قدموں سے چلنے کی سکت چھننے لگی تھی۔ جب اس کے پیروں نے گرجے کی یخ گرفتہ نیم خوابیدہ سیڑھیوں کو چھو کر محسوس کیا تو وہ بری طرح ہانپنے لگی تھی۔ شدید ٹھنڈ کے باوجود اس کی ناک کی پھننگ اور اوپری ہونٹ پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں لرز رہی تھیں۔ گرم شال جو کندھوں سے ڈھلک کر زمین پر گھسٹنے لگی تھی اس کے پیروں میں الجھی تو اگلے زینے کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اسے زوردار ٹھوکر لگی۔ لیکن ایک لمحہ توقف کیے بغیر دو زینے پھلانگتی وہ چرچ کے ذہن میں آ گئی۔ اندر صبح کی سروس جاری تھی۔ خراب موسم کے باعث بہت کم لوگ آئے تھے۔ پارکنگ میں کھڑی چند کاروں پر نگاہ دوڑا کر اسے مایوسی کا سامنا ہوا۔ وہ سیاہ کرولا ان گاڑیوں میں موجود نہیں تھی۔ وہ ایک سنگی بینچ پر ڈھہ گئی جو مرکزی دروازے سے ذرا ہٹ کر پیپل کے درخت کے پاس نصب تھا۔ یہ ان کے گھر سے نزدیک ترین چرچ تھا۔ اس طرف کوئی بھی ویگن نہیں آتی تھی، اس لیے اسے پیدل چل کر آنا پڑا تھا۔ رات کو امی کی چائے میں اسے نیند کی 2 گولیاں ملا دی تھی۔ وہ سونے کے لیے کبھی کبھار سلیپنگ پلز لیا کرتی تھی۔ ان کے رائٹنگ ٹیبل کی دراز سے وہ گولیاں حاصل کرنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا وہ دن چڑھے تک سوتی رہیں گی، کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں ایک وقت میں صرف آدھی گولی استعمال کرنے کی ہدایت کی تھی۔ مگر بہرحال اسے دودھ والے کے آنے سے پہلے گھر پہنچنا تھا۔ سروس تمام ہو گئی تھی، لوگ باہر آنے لگے۔ لاشعوری طور پر وہ سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک خمیدہ کمر والے بوڑھے کے پیچھے اس نے اونیل کو نکلتے دیکھا تھا۔ اس کی آستین کے نیچے بینڈیج کا ابھار نظر آ رہا تھا۔ وہ سانس روک کر اس کے اٹھتے ہوئے قدم گننے لگی۔ وہ اس کے بالکل پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔
उस पर एक चलती निगाह डालकर वो गुजर गया था। उसकी आंखों में शनासाई की कोई रमक पैदा नहीं हुई थी। वो उसके पीछे चल दी। ओनील का रुख पार्किंग की जानिब नहीं था, वो फुटपाथ पर मुखालिफ सिमत में बढ़ रहा था। उसके करीब पहुंचकर जासिया ने अपने हवास मुजतमा करने की खातिर चंद गहरी सांसें लीं और पसीने से भीगी हथेलियों को आपस में जोड़ते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, आपको मालूम है ए ब्लॉक? आवाज सुनकर वो मुड़ा था। आप आप ओनील है ना? उसने बहुत कोशिश की मगर आवाज के इर्तआश पर काबू ना पा सकी। आप? उसकी नजरों में उलझन थी। आप तो वही हैं। क्या नाम था आपका? वो उसे पहचान गया था। जासिया। हाँ, जासिया बहुत खूबसूरत नाम है। आप यहाँ कैसे? मेरी एक क्लास फेलो यहाँ रहती है ए ब्लॉक में। चर्च के सामने घर है उसका। यही बताया था उसने। मेरे नोट्स उसके पास हैं। एक हफ्ते से वो कॉलेज नहीं आ रही। उनका फ़ोन भी शायद ख़राब है। कल के टेस्ट के लिए मुझे अपने नोट्स की ज़रूरत थी। आधे घंटे से तलाश कर रही हूँ उसका घर। आपके बाजू का ज़ख्म कैसा है? चंद लम्हे पहले सोची हुई बातें उसने बगैर अटके दोहरा दी। अब तो खासा बेहतर है। कैसा अजीब इत्तेफाक से है, आपसे इस तरह अचानक मुलाकात हो गई। मैं इस जगह से करीब ही ठहरा हुआ हूँ। ठहरे हुए हैं क्या मतलब? मैं यहाँ नहीं रहता, चंद रोज के लिए आया हूँ एक काम के सिलसिले में। उसे सुनकर धचका लगा। काश वो काम कभी मुकम्मल ना हो। उसने दिल की गहराइयों से तमन्ना की थी। आपकी गाड़ी? बस वैसे ही जरा चहलकदमी का मूड हो रहा था। ए ब्लॉक चर्च के पिछली तरफ है मेरे ख्याल से। एक तरफ दफा वहां से गुजरा था, सही तरह से याद नहीं। इसका मतलब था वो अब रुखसत हो जाए। जासिया का दिल टूटने लगा और कुछ कहने के लिए रह भी तो नहीं गया था। वो कितनी देर उसे ठहरने पर मजबूर कर सकती थी? ओनील के चेहरे से उकताहट तो जाहिर नहीं होती थी, ताहम उसकी आंखों में उलझन थी। मौका मिला तो कभी आऊंगा आपकी तरफ। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की। बारिश के मोटे मोटे कतरे जमीन पर गिरने लगे। ओनील ने एक नजर आसमान को देखा और तेज आवाज में बोला, चर्च के अंदर चलते हैं, आइए। उसे सर्दियों की बारिश न पसंद थी, मगर ये बारिश उसे अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी बारिश लग रही थी। ओनील ओकाड़ा का रहने वाला था। उसके वालिद गुज़श्ता कई बरस से मगरबी जर्मनी में मुकीम थे। ओनील की वालदा की वफ़ात के बाद उन्होंने वहीं शादी कर ली थी। दूसरी बीवी से उनकी 2 बेटियां थीं। ओनील अकेला रहता था। उसने होटल मैनेजमेंट के चंद कोर्सेज कर रखे थे। ओकाड़ा में वो एक जदीद तर्ज का रेस्टोरेंट तामीर करवा रहा था और इसी सिलसिले में कुछ तजुर्बेकार लोगों से मिलने और मशवरा करने यहाँ आया था। वो किराए के अपार्टमेंट में ठहरा हुआ था और चंद रोज बाद वापस जाने वाला था। बारिश ज्यादा तेज नहीं थी, शायद 10 या 15 मिनट हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रही थी। और इस अरसा में ओनील उससे यूं बातें करता रहा था जैसे वो बरसों से मिलते आ रहे हों। बारिश से पहले वाली बेगानगी और रस्मी अंदाज का शायबा तक बाकी ना रहा था। वो जासिया से उसकी पढ़ाई, फारिग औकात के मशागिल, आदात, पसंद नापसंद के बारे में छोटे छोटे सवालात करता रहा और जवाब में जो कुछ वो बताती रही उसे बड़ी दिलचस्पी से सुनता रहा था। बारिश रुकने के बाद वो चर्च की पुश्त पर ए ब्लॉक में उसके साथ वो मकान ढूंढता रहा जिसका सिरे से कोई वजूद नहीं था। सुर्ख खपरेलों की छत वाले मकान के सामने रुककर जासिया ने एक तवील सांस भरी और मसनूई खुशी का इजहार करते हुए बोली, आखिरकार मिल ही गया, यही है उसका घर। उसने कहा था कि पोर्टिको की छत पर अंगूरों की बेल फैली होगी और उसे कुछ और न सूझा तो एक लम्हे के लिए चुप हो गई। बिल्कुल ठीक पहुंच गए हैं। मैं आपसे दोबारा मिल सकता हूँ? कल मैं कॉलेज के गेट पर आपका इंतज़ार करूँगा। उसके होठों पर उभरने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट ने ओनील को उसके सवाल का जवाब दे दिया था। उसके नज़रों से ओझल होने तक वो यूं गेट के करीब खड़ी रही जैसे इत्तलाई घंटी बजाकर किसी रद्द अमल की मुंतजिर हो। जो ही ओनेल मोड़ मुड़कर चर्च की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचा, वो भागते हुए मकान की बगली बगली गली में दाखिल हो गई। उसने कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी जितनी वो इस वक्त कर रही थी।
اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، تنفس تیز تھا، آنکھوں میں نمی تھی۔ بارش کے بعد دھند چھٹ چکی تھی اور آسمان کی رنگت اجلی نیلی تھی۔ ایک وسیع نیلے کشکول جیسا آسمان اس قدر جھکا ہوا تھا کہ وہ چاہتی تو ہاتھ بڑھا کر چھو لیتی۔ اس کے قدموں تلے بھیگی ہوئی سنگین روش کسی طلسم کے زیر اثر خود بہت سمٹتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی یا کسی انجانی سمت میں۔ وہ اپنے آپ میں مگن سر جھکائے چلی جا رہی تھی کہ ایک پھیلا ہوا مکروہ ہاتھ اس کے سامنے آ گیا۔ شاید وہ ہاتھ ہی تھا، کسی جانور کے پوست پریدہ پنجے جیسا ہاتھ۔ کلائی پر جگہ جگہ سے کھال ادھڑی ہوئی گلابی گڑھے جن کے کناروں پر سفید لیسدار مواد جمع تھا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اس قدر گھناؤنا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس بھکاری عورت کا چہرہ اور گردن غلیظ رشتے ہوئے پھوڑوں سے پر تھے۔ ایک آنکھ پر گلابی لوتھڑا اس طرح لٹکا تھا کہ وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دایاں کان یوں جھول رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے جسم سے جدا ہو کر گر جائے گا۔ اس کے وجود سے ایسا ناقابل برداشت تعفن اٹھ رہا تھا کہ جاسیہ کو بے اختیار ابکائی آ گئی۔ اس نے پل اوور کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک سکہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی چٹکی میں پکڑ کر اس کی ہتھیلی کے اوپر ہوا میں ہی چھوڑ دیا۔ کراہت کے مارے اس کا سارا جسم سکڑا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ چند لمحے اور یہاں ٹھہری تو اسے قے آ جائے گی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی تھی کہ بڑھیا نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اسے جھرجھری سی آ گئی۔ وہ اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ سکہ اسے زمین پر پٹک دیا۔ تے ماں سے گھن کھاوے کیوں ری؟ تے کو گھن کیوں آوے؟ تے وی کوڑی ہے ماں کی تریو، پر تے کا کوڑ دکھے نا۔ تیرو من کے بھیتر ماں کوڑے۔ تو مجھ سے گھن کھاتی ہے کیوں ری؟ تو کیوں گھن کھاتی ہے؟ تو بھی کوڑی ہے میری طرح، پر تیرا کوڑ دکھائی نہیں دیتا، تیرے من کے اندر کوڑ ہے۔ جاسیہ خوفزدہ ہو گئی۔ بھکارن کی آواز میں وحشت تھی۔ شاید وہ کوئی پاگل تھی۔ وہ اسے کترا کر بھاگ پڑی، مگر کرہ صورت بڑھیا اسے زیادہ سرعت سے بھاگی اور ایک بار پھر اس کے سامنے آ گئی۔ وہ کولہا دبا کر چلتی تھی اور اس کی چال میں واضح لنگڑاہٹ تھی۔ اس کے باوجود وہ حیرت انگیز پھرتی سے جاسیہ کا راستہ روک چکی تھی۔ میرو پنڈے کے چکم تے کو نظر آوے، واجو سونی چمڑی ماں لکاوے پھریں، کوڑتے ان سے گھن کیوں نہ کھاویں۔ وس کو سب دکھے، وا سب کے بھید جانے، بھیتر کی باتاں جانے، واتے سے گھن کھا گیا تا بول رہی کیا کرے گی کہ تیں کدھر جاوے گی؟ بول رہی تیں کیا کرے گی؟ میرے بدن کے زخم تجھے نظر آتے ہیں، وہ جو خوبصورت چمڑی تلے کوٹ چھپائے پھرتے ہیں، ان سے تو گھن کیوں نہیں کھاتی؟ اسے سب دکھائی دیتا ہے، وہ سب کے بھید جانتا ہے، اندر کی باتیں جانتا ہے۔ وہ تجھ سے گھن کھا گیا تو بول رہی کیا کرے گی تو؟ کدھر جائے گی؟ بول رہی تو کیا کرے گی؟ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی۔ جاسیہ پر بوکھلاہٹ طاری ہو چکی تھی۔ وہ مڑ کر پچھلی سمت میں سرپٹ توڑنے لگی۔ اس بار فقیرنی نے اس کا تعاقب نہیں کیا تھا۔ گلی کے نکڑ پر پہنچ کر اس نے ایک نظر مڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ اسی جگہ کھڑی سر اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ جاسیہ نے اپنے دل کو کنپٹیوں میں بجتے ہوئے سنا تھا۔ تم اتنا کم کیوں بولتی ہو عائشہ؟ پتہ نہیں جی، میرے ابا جی کہتے ہیں زیادہ بولنے والے بے وقوف ہوتے ہیں۔ میری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کا مطلب ہوا میں بے وقوف ہوں؟ نہیں جی، اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہی، آپ زیادہ تو نہیں بولتی، ضرورت کی بات ہی کرتی ہیں۔ اس وقت وہ دونوں دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتے ہوئے اس خشک نالے کے کنارے بیٹھی تھیں جو پتوں سے اٹا پڑا تھا۔ نالے پر سایہ فگن درختوں کے باعث یہاں نسبتاً ٹھنڈک رہتی تھی اور بہت سی لڑکیاں اپنے فارغ وقت میں ادھر ڈیرا جما لیتی۔ شور کی آواز سن کر عائشہ کی توجہ اس جانب منتف ہوئی تو اس نے ایک دبلی پتلی لڑکی کو
कुत्ते का पिल्ला उठाए हुए देखा। नाले का कुछ हिस्सा जो कंक्रीट की सिलों से ढका हुआ था, वहां कुतिया ने बच्चे दे दिए थे। उसने पहले भी लड़कियों को कुतिया और उसके बच्चों पर पत्थर बरसाते देखा था। वो लड़की पिल्ले को अगले पंजों से लटकाकर दाएं बाएं झुलाते हुए बेतहाशा हंस रही थी। उसके इर्द गिर्द 6-7 लड़कियों का गिरोह घेरा डाले उस खेल से महसूस हो रहा था। पिल्ला इस आफत से घबराकर च्यों च्यों कर रहा था। मैरी ने आयशा के चेहरे पर फैलता इज़्ज़राब भांप कर वजह पूछी, लेकिन वो मुंह से कुछ बोले बिना उसी सिमत देखती रही। अब वो लड़की उस मुख्तसिर हौज की जानिब जा रही थी, जिसमें एक बड़े नल से गिरता हुआ पानी जमा होता था। लड़कियां वहां पर मुंह हाथ धोती थीं। हौज के करीब जाकर उसने पिल्ले को जोर से झुलाया और हौज में उछाल दिया। एक लड़की ने ताक कर पत्थर दे मारा। वो दर्द से बिलबिलाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। एक मन चली लंबी सी छड़ी उसकी कमर में चाकू की तरह घोंप कर उसे होता देने लगी। आयशा एकदम अपनी जगह से उठी और तेजी से उन लड़कियों की तरफ चली गई। मैरी भी उसी तकलीफ में उठ गई थी। वो लड़कियों का घेरा तोड़कर आगे बढ़ी और बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करते हुए पिल्ले को दोनों हाथों में उठा लिया। क्या कर रही हो आयशा? छोड़ो इसे। मैरी को उसकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ गया। आसपास खड़ी लड़कियां उसे नापसंदीदगी की नज़र से देख रही थीं। ना जी, बेजुबान जानवरों को नहीं सताना चाहिए। वो बड़े इत्मीनान से भीगे हुए पिल्ले को अपने दुपट्टे से पोंछ रही थी। उसने एक बार भी नजर उठाकर लड़कियों के चेहरों पर खुदा हुआ तमस्खुर देखने की कोशिश नहीं की। पिल्ला अपने जिस्म को बार बार सुकेड़ कर पानी के कतरे झाड़ रहा था और उसके बालों से उड़ते छींटे आयशा के कपड़ों और शायद चेहरे पर भी गिर रहे थे। मैरी ने मजीद कुछ नहीं कहा। वो एक तरफ खड़ी होकर होंठ भींचे उसे देखती रही थी। आयशा ने पिल्ले का जिस्म अच्छी तरह खुश्क करने के बाद उसे धूप में छोड़ दिया। नल से अपना चेहरा, हाथ और दुपट्टे का पल्लू धोया और मुड़कर यूं मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखों से अजीब इत्मीनान झलक रहा था। तुम नमाज कैसे पढ़ोगी? तुम्हारे कपड़े तो नापाक हो गए। कोई बात नहीं, मैं कज़ा पढ़ लूंगी। तुम्हारा दिल नहीं घबराया उसे हाथ लगाते हुए? उसके जिस्म से गंदे छींटे उड़ रहे थे। घबराने वाली क्या बात थी? ये भी तो अल्लाह की मखलूक है। उन्हें भी दर्द होता है। ये भी दुखी होते हैं। मखलूक के साथ नेकी करने से अल्लाह खुश होता है जी। आयशा सादगी से बोली। तुमने अल्लाह को खुश किया है आयशा। इसके बदले में वो तुम्हें क्या देगा? मैरी जाने क्या पूछना चाह रही थी। वो नेकियां देख कर थोड़ी देता है। वो तो उनको भी देता है जो उसका नाम तक नहीं लेते, और ऐसों को भी जो सारी उम्र किसी का भला नहीं सोचते। वो अगर नेकियों के हिसाब से तोड़कर देने लग पड़ता तो किसी को भी कुछ ना मिलता। मखलूक भला खालिक को कैसे कुछ लौटा सकती है? उसने हाथ, पाँव, आंखें, जिस्म के सारे अज़ू दिए हैं। ये कोई हमारी नेकियों का अजर तो नहीं है। दिन में कितनी बार सांस लेते हैं हम? अगर एक नेकी के बदले एक सांस हो तो बताएं, हम कैसे पूरे उतरते? मैरी चंद लम्हे उसके पुरसकून चेहरे पर नजर जमाए रही थी। एक बात बताओ आयशा, तुम इन कपड़ों के साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? तुम्हारे कपड़ों पर लगी थोड़ी सी गंदगी के बायस वो तुम्हारी नमाज क्यों ठुकरा देगा? तुम्हारी नीयत तो साफ है ना? तुम्हारे दिल में तो उसकी मोहब्बत है। तुमने उसकी खातिर अपने हाथ और कपड़े गंदे कर लिए और वो मामूली सी गिलाजत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कुछ अजीब सा नहीं लगता? आयशा बेंच पर बैठते हुए साबका धीमेपन से बोली। हम बंदों से मिले तो अच्छे कपड़े पहने, बने संवरे, जिस्म पर खुशबुएं छिड़के, अच्छा नजर आने के लिए पूरा जोर लगा दें, और अल्लाह से मिले तो कपड़े साफ भी ना हो। ये ज्यादा अजीब बात है जी। चलो उठो, मेरे साथ हॉस्टल चलो। मैरी ने उठते हुए कहा। तुम्हारा सारा दुपट्टा गीला हो गया है। मैडम जीनत जरूर तुमसे पूछेंगी। पीरियड शुरू होने में बस 5 मिनट बाकी हैं। इस वक्त तक तो ये सूखने से रहा। मैं तुम्हें अपना पुराना दुपट्टा निकाल देती हूँ। हॉस्टल की तरफ जाते हुए रास्ते में आयशा की एक क्लास फेलो ने उन्हें बताया कि मैडम जीनत किसी जरूरी काम से चली गई हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब आराम से कमरे में बैठेंगे। आप इतने पीरियड्स क्यों छोड़ देती हैं? आयशा ने गुज़श्ता
5-6 روز में अक्सर उसे क्लासेस बंक करते देखा था। अब कौन इतना सर खपाए, पढ़ाई में किसका दिल लगता है? बस मजबूरी के मारे बंधे बैठे हैं ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने की उम्मीद पर। आप हॉस्टल में क्यों रहती हैं? आपने बताया था ना कि आपके रिश्तेदार उधर कैंट में रहते हैं। वहां से तो आप रोजाना आ जा सकती हैं। हाँ, रिश्तेदार तो हैं मगर दूर के। वहां रहने में बड़ी कबाहतें हैं। करीबी रिश्तेदारों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो तो फिर दूर के हैं। हाँ जी, ये तो है। आयशा ने धीरे से सर हिलाया। मैरी के कमरे की आराइश देखकर उसकी आंखों में बेख्तियार सताइश आ गई थी। हर एक शय से अमारत टपक रही थी। फर्श पर मुलायम रेशों वाला तबीज कालीन, दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स, कीमती डेकोरेशन पीसेस, खिड़कियों और दरवाजे पर रेशमी पर्दे। दुपट्टा निकालने के लिए उसने अलमारी खोली तो खुश रंग दीदा जेब मलबूसात का एक ढेर आयशा की नजरों के सामने आ गया। वो कॉलेज की तालिबा का कमरा किसी तो नहीं लगता था। गुज़श्ता रोज़ बातों के दौरान मैरी के वालिदैन का तज़किरा छिड़ गया तो उसने बताया कि वो दोनों एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गए थे। उसके वालिद स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते थे और वो लोग किराए के मकान में रहा करते थे। इन दिनों वो वालिद की वफ़ात पर मिलने वाली इंश्योरेंस की रकम को कौमी बचत की माहाना मुनाफा की स्कीम में इन्वेस्ट करके अपने अखराजात पूरे कर रही थी। मगर उसका कमरा कुछ और ही कहानी सुना रहा था। हो सकता है मैरी के रिश्तेदार यतीम लड़की समझकर उसकी माली मदद कर देते हों। आयशा ने खुद ही अपने दिल को मुतमईन कर लिया। तजस्सुस उसकी फितरत में शामिल नहीं था। छुट्टी के वक्त वो आयशा को छोड़ने के लिए गेट तक आई थी और काली गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़े दराज कामत शख्स को देखकर उसके करीब चली गई थी। आयशा, इधर आओ, इनसे मिलो। मेरे कजन है ओनील। वो ना आगे बढ़ी और ना ही ओनील की हेलो का जवाब दिया। वो गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था। तुम्हारी कोई नई दोस्त है ना? मैंने बताया तो था तुम्हें, अभी एक हफ्ता हुआ है आयशा को यहाँ एडमिशन लिए हुए। ओनील, हमें आइसक्रीम खिला लाओ, मैं अभी जूता चेंज करके आती हूँ। आयशा, तुम यही ठहरो, मैं अभी आई। वो अपने कमरे से स्लीपर पहनकर निकल आई थी। ठीक है, तुम जूता चेंज कराओ, इतनी देर में मैं तुम्हारी दोस्त से अपना तारुफ करवा देता हूँ। तुमने तो 2 जुमले बोलकर किस्सा खत्म कर दिया है। ओनील और कजन होने के अलावा मुझ में और भी बहुत काफी खूबियां हैं। आयशा ने उसकी आंखों को खुद पर जमे हुए पाया। मैरी उसकी राय लिए बगैर ही चली गई थी। ओनील चंद कदम उठाकर उसके करीब पहुंच गया। उसके होंठ कुछ कहने के लिए खुल ही रहे थे कि वो तेजी से मुड़ी और गेट से अंदर चली गई। उसे ओनील की शख्सियत से अजीब किस्म का खौफ महसूस हुआ था। उसकी नजरों में एक मखसूस चुभन थी जो जर्द चींटियों की मानिंद बदन पर रेंगती थी।